बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गोले चारों का वशत करश में मर्जी की मरागश वशी सुबा उम्मीद करश में वशता खुशताज में वशिश में खुशी पर जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिर दानिया वार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का हमारी मवश पे बात खुश पे बात खुशी ग्रंथ पे बात शुमारा कदी घर में ग्वाद मलगात हर वाद सब में वशी सर्दी साइगा पे बात अल्लाह पाक की रहमत शुम सर अंचु नाज़िल पे बात अंचु नाज़िल पे बात के नूदानी शंस हम मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक का सुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का आमीन 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 ची मनी वती तबीयत डाउनी और हम मर्दम जो जेराहानी दीपानी कन के अल्लाह पाक का सुत्ता आनी जेराहा हलास पे का गोले चारों का मैं मर्च की मरागश अंजो की जाने तमें दौर से मरागश हाज वम शुमे वास्ता कुछ डिफरेंट कारी कदी डॉक्टर्स कारी कदी शुमार मजादो पेशदारी कदी अमाइया जो शहर व शायरी वाला मर्दम कार जो शहर व शायरी करती कदी अच्छी किताब लिखे तम आया कारी नौदर बरा कारी भले मर्ची अंजो की मोती मरागश स्टार्टिंग हो कि शुमास्ता वशी वशी गेस्ट करेगो सजने से पहले याद रखने में ची नाम के डॉक्टर गुड़ बिल्कुल मर्ची में डॉक्टर भी मैं गेस्ट हम डॉक्टरी गोड़ा में दिले जोलांग के चाहिए होती मरागश वशत करने भले गोले चारों का एक दिए गप पे शुमा जाने तम हुमा मर्ची छे गप कनक टूटी अमी गप पे जो जब कोई देगे चागर दे मेहमान मैं कह रहा कहती मैं गेस्ट मैं कह रहा कहेंगे और शुमा जाने तम माँ यानी मैं उर्दू गप जाना वले जब मनो होती वशी वशी क्यूटी क्यूटी गोले चारों का नहीं मैं गप जन की भाई गुड़ में शुमे में होती वशी मादरी जबान बलूची दा गप जना गोले चारों को गुड़ा में मर्ची की जो जैसे मैं शुमार को कि गैस डॉक्टरी गुड़ा में दिल्ली जोलांग किए छी वती मेहमान वशत करने में मरागशा भले में आई यार शुमे दे माँ बलूची वशत करना पहले पदम आई उर्दू ट्रांसलेट करना कुछ कि माँ यार चे गोश्ता पर यक रंदी पदम आई दिल्ली जोलांग किए छी वशत करनी डॉक्टर फरखंदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक है आप खैरियत से? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? वो तो लग रहा है आपको कि मैं कैसी थोड़ा बीमार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझ आया मैंने क्या कहा है? थोड़ा थोड़ा हाँ। क्या क्या समझ आया है बताए? वेलकम किया है, सबको बताया है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मतलब हाँ डॉक्टर्स को ना मैं जानती हूँ ना सारी लैंग्वेजेस आती थोड़ा बहुत है। अब थोड़ा सा बलोची और भी सीख रही हूँ। हाँ बिल्कुल सीखे और आज आप भी आई ना आपको हाँ कुछ सिखा के भेजेंगे ठीक है बिल्कुल। अच्छा आप जरा अपने बारे में बताएं क्या सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। आप जब भी किसी शो में जाएं कम्युनिकेट करें, बात करें पेशेंट के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, कोई भी एक अच्छी बात किसी को सिखा सकें बिल्कुल। इस मीडिया के थ्रू, क्योंकि हमारी आवाम टीवी देखते हैं, उनको एक अच्छी बाशऊर बात पता चले, उनको अपने बारे में कुछ आगाही पता चले, कुछ अच्छी बात जो उनको समझ आ सके उनके लिए। बिल्कुल। आप अपने बारे में बताएं ज़रा। मैं डॉक्टर फरखंदा हूँ और मैं पहले यहाँ से पहले पंजाब में होती थी और अभी कुछ अरसे में मैं यहाँ पे हमारी ट्रांसफ़र हुई है, शिफ्ट हुई हूँ इधर कराची में। और अभी मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, मुर्शिद हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, वहाँ पर एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट जॉब कर रही हूँ और आपके पास हूँ अभी फिलहाल। बिल्कुल। आप डॉक्टर फरखंदा जरा अपनी तालीम के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से डिग्री हासिल की? डिग्री भी मेरी जोन सी है वो इस्लामाबाद पिंडी से ही है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैंने वहीं से अपनी जोन से है MBBS किया है, मेडिकल की स्टडी भी वहीं पे की है। इसके अलावा मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की स्टडी भी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही की है। उसके बाद भी की जॉब जोन सी है मेरी एज सीनियर रजिस्ट्रार एज कंसल्टेंट जो है वो भी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। अभी यहाँ पे कुछ अरसे से हम आए, लेकिन सारी मेरी एजुकेशन जो सी है वो रावलपिंडी से है। अब इस फील्ड में कैसे आए? वो होता है ना जब लड़की पैदा हुई तो डॉक्टर बनेगी, लड़का पैदा हुआ इंजीनियर बनेगा, तो कैसे आए? आपका अपना शौक बस था? अपना भी शौक था बिल्कुल, डेफिनेट ज़रूर। ये था कि मेरी फैमिली में कोई और डॉक्टर नहीं है, लेकिन सबको बड़ा शौक था कि हमारे घर में एक डॉक्टर होना चाहिए फैमिली में। तो पहले उनको डॉक्टर का था, अच्छा बचपन से मतलब था ये बहुत अर्ली कि अच्छे इसको डॉक्टर बनाएंगे, फिर आपका माइंड बन जाता है, आपका जहन बन जाता है कि आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो बस फिर ये उस तरह फिर हम पढ़ाई करते गए और फिर डॉक्टर बन गए। जब डॉक्टर बने तो फिर सोचा कि अब आगे किस में जाना चाहिए, तो फिर देखा अच्छा फील्ड्स में कौन कौन सी है, तो ज़्यादा अच्छी जो मुझे इंटरेस्ट लगा वो गायनी में लगा, गायनी और ऑप्स में, क्योंकि हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ और गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हर जगह। इतने हम कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जब भी आप हॉस्पिटल जाएं, क्लिनिक्स पे जाएं, कहीं पर भी जाएं तो आपको लगेगा फिर भी सबसे ज़्यादा जो जिसमें रश है
ہیکٹک ہے, ڈاکٹر کم ہیں, وہ گائنی ڈپارٹمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ رش بہت ہے. ہم تو آپ دیکھ لیں کہ کووڈ آیا, آپریشن بند ہو گئے, سب بند ہو گئے, سرجری کے آپریشن بند ہو گئے, ناک کان کے بند ہو گئے, لیکن گائنی ایک ایسی فیلڈ ہے, چاہے جنگ ہے, چاہے کووڈ ہے, چاہے کچھ بھی ہے, عید ہے, محرم ہے, آپ گائنی ہی چلتی ہے, گائنی کو آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے تو بس پھر گائنی میں انٹرسٹ تھا, اس لیے گائنی کی آگے پڑھائی کی, گائنی میں اس کو پڑھا آگے, پھر اسی میں پریکٹس کر رہے ہیں اب اس لیے. اچھا چلے آپ اس فیلڈ سے, تو آج کی ہماری ڈسکشن بھی اسی پر ہونا چاہیے کہ عاملہ خواتین جو اپنا خیال نہیں رکھتی, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل, اسی بات پہ میں بات کرنے کے لیے شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. کہ ایک دیکھیں, ہم ایک ایسی کنٹری ہیں جہاں پہ, یا ایسا ملک ہے جہاں پہ ابھی ہماری عوام, ہم مطلب پاورٹی کی لائن کے نیچے ہے زیادہ تر ہماری عوام, ٹھیک ہے نا. تو ہم ہر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر مہینے آئیں, اپنا چیک اپ کروائیں, ہر مہینے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن حاملہ عورت کی جو صحت ہے اس کے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کم از کم ڈاکٹر کے پاس جائے ضرور. اس کا ہم یہ کہ جو ہم جس طرح 9 months کہتے ہیں یا 9 مہینے کہتے ہیں حمل کے, ان کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پہلے 3 مہینے, پھر درمیان کے 3 مہینے, اور پھر آخری 3 مہینے. اور ہر حاملہ خاتون سے ہم یہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ 4 دفعہ آپ ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس, ٹھیک ہے. جب آپ پہلے 3 مہینوں میں جائیں گے, آپ کو بتائیں گی ڈاکٹر, آپ کا چیک اپ کریں گی, بتائیں گی آپ کا حمل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, جو دوائیں پہلے 3 مہینوں میں ملنی چاہیے وہ بتائیں گی. فولک ایسڈ کی ایک گولی ہوتی ہے, بہت ضروری ہوتی ہے, وہ بہت چھوٹی سی گولی ہے, وہ 100 روپے میں آتی ہیں 100 ٹیبلٹس, ٹھیک ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جو پیشنٹ نہیں یوز کرتے, جو نہیں حاملہ خاتون یوز کرتی ہیں, سر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, ان کا سر نہیں بنتا ہے, ٹھیک ہے. ریڑھ کی ہڈی کے بچے کے اندر معذوری آ جاتی ہے, حالانکہ وہ ایک بہت چھوٹی سی ہے گولی ہے, لیکن آپ جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. پھر 3 مہینے میں آپ وہ جائیں, پھر اس کے اگر کوئی ڈاکٹر کو لگتا ہے کوئی ٹیسٹ ضروری ہیں تو وہ آپ کو ٹیسٹ بتائے گا. اس کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں اگلے 3 مہینوں میں آئیں. کیوں؟ کیونکہ اگلے 3 مہینوں میں آپ کی دوائی چینج ہو جائے گی, بدل جائے گی, ٹھیک ہے. پہلے آپ کو فولک ایسڈ دے رہے تھے, پھر ہم ایسی دوائیں دیتے ہیں جو ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں. اس میں ایک آئرن کی ٹیبلٹ آتی ہے اور ایک کیلشیم کی آتی ہے, ٹھیک ہے. ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں. آئرن کی اس لیے ضروری ہے کہ خون کی کمی سے, کیونکہ بچوں بن رہا ہوتا ہے تو خون کی کمی, پہلے خواتین ہماری تھوڑی سی اپنی خوراک کے حوالے سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں, تو ہم ویسے تو یہ ہونا چاہیے کہ خوراک سے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہماری خواتین کھانے میں اور تھوڑا اس میں نہیں ہے, تو ہم اس کی ٹیبلٹ دیتے ہیں آئرن کی, کہ آپ یہ ٹیبلٹ کھائیں آئرن کی. ان کو بتاتے ہیں پراپر طریقہ کیسے کھانی ہے, پانی کے ساتھ کھانی ہے, صبح کے ٹائم کھانی ہے, دوپہر میں کھانی ہے, دودھ کے ساتھ نہیں لینی. اکثر ہمارے جو خواتین, ان کو یہ نہیں پتا, ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی دی ہے تو اس کو دودھ کے ساتھ لینا ہے. بالکل, لیکن ہر دوائی دودھ کے ساتھ نہیں لینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ دودھ الگ سے پئیں, جو آپ کو دوائیں دے رہی ہیں وہ آپ نے پانی کے ساتھ لینی ہے, ٹھیک ہے. پھر آئرن کی ٹیبلٹ ہوتی ہے, کیلشیم کی ٹیبلٹ ہوتی ہے, بہت ضروری ہوتی ہے, یہ مدر کے لیے بھی اور جو بچہ ہے اس کے لیے بھی, ٹھیک ہے. اگر پھر اس کے بعد ہم اس کے جب اگلے 3 مہینے ہیں, اس میں ہم بچے کی بناوٹ کا الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے کہ 20 ہفتوں یا 5 مہینے کا جب حمل ہوتا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بچہ ٹھیک ہے, 1 بچہ ہے, 2 بچہ ہے. اگر 2 بچے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ اور ہو جاتی ہیں, اس کی ضروریات ماں کی اور ہو جاتی ہیں. 3 بچے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بچہ سیدھا ہے, الٹا ہے, یا اس کے اندر کوئی نقص ہے, اس کے اندر بچہ آگے چل سکتا ہے, نہیں چل سکتا, بچے کے اندر پیٹ کے اندر پانی آ رہا ہے, حاملہ خاتون کے اندر پیٹ کے اندر پانی آ رہا ہے, وہ سب چیزیں ہمیں جو سے 5ویں مہینے کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم اس میں اگلے جو سے آخری والے 3 مہینے. اس کے علاوہ ایک اور ہم لگواتے ہیں جو کہ ٹیٹنس عام زبان میں خواتین کو پتہ ہوتا ہے, حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. حمل میں 2 ہوتے ہیں, ایک 7ویں مہینے میں لگاتے ہیں, 8ویں مہینے میں لگاتے ہیں, 1 مہینے کا بیچ میں گیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آخری 9 مہینے میں ضرور چیک اپ کرانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے, پتہ چلے گا مریض کے اندر کوئی خون کی کمی آ رہی ہے, مریض کے اندر کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ آ رہا ہے, مریض کے اندر کوئی شوگر کا مسئلہ آ رہا ہے, بچہ جو ہے وہ سیدھا ہے, الٹا ہے, پانی کم ہے, زیادہ ہے, وہ آپ کو پتہ چلے گا. اس کے علاوہ ہم اس میں بھی الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی نشو و نما جون سی ہے وہ جو مریض بتا رہی ہے اس کے ساتھ, مطلب اگر مریض 7ویں مہینے کا حمل بتا رہی ہے, 8ویں کا بتا رہی ہے, تو کیا واقعی وہ اتنے کا ہی آ رہا ہے, یا اس میں کوئی کمزوری آ رہی ہے, یا پھر کبھی کبھی اگر جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں
تو 7ویں مہینے کا اگر حمل ہے تو وہ 8ویں مہینے کا آ رہا ہوتا ہے، بڑا آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے. تو آخری مہینے میں جو ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں وہ ہم بچے کی نشو نما دیکھنے کے لیے کراتے ہیں کہ بچہ ٹھیک بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے یا اپنے حساب سے ٹھیک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دوبارہ اس کے آخری ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کوئی مسئلہ، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں سب سے ضروری جس کے بارے میں ہم آج آگے بات کریں گے وہ خون کی کمی ہے، جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے کہ خون کی کمی کتنی ہو تو مطلب آپ اس کو لائٹ لیں، کتنی ہے تو آپ پریشان ہوں، آپ گھر والوں کو بتائیں. ٹھیک ہے. وہ پتہ چلے گا. اور آخر میں ہم مریض سے یہ بات کریں گے کہ آیا اس کی نارمل ڈلیوری ہوگی اور یا پھر اس کا آپریشن ہوگا. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ہم آخری جو وزٹ ہے اس پہ پیشنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں. بالکل بالکل. خون کی کمی جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ تقریباً کتنے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں ایک عاملہ خواتین کے؟ اگر آپ بالکل مطلب آپ کو 3 کروانے چاہیے. ٹھیک ہے. 3 پہلے جو 3 مہینے اس میں جو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ حمل اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا ہے کہ نہیں ٹھہر گیا. کیونکہ اکثر ایک ایکٹوپک پریگنینسی ہے یا ٹیوب میں حمل کے نام سے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ یوٹرس بچے دانی کے اندر نہیں آ کے لگ رہا ہے، وہ ٹیوب میں اس کا حمل ٹھہر گیا ہے. یہ ایک نہایت خطرناک چیز ہے. کیونکہ ٹیوب کا سائز بچے دانی کی سائز کی طرح بڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے حمل اگر ٹیوب میں ہے وہ بڑھے گا تو بچے وہ ٹیوب پھٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اور ٹیوب پھٹ جائے گی تو مریضہ جو ہمارے پاس شوک کی صورتحال میں اس کے پیٹ میں خون بھر جائے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے. اچھا پھر پہلا جو الٹرا ساؤنڈ پہ اگر بچے دانی کے اندر ہے تو ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کی دھڑکن آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو بچے کی دھڑکن آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کا حمل ٹھیک ہے، آپ یہ گولی استعمال کریں، آپ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جیسے وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کریں اگر اس سے پہلے کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو دوسرے مہینے میں 5ویں مہینے میں جو میں نے بتایا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں بچے کے اندر کوئی بھی نقص کسی قسم کا دیکھنے کے لیے 20 ہفتوں پہ یا 5 مہینے پہ وہ کراتے ہیں. دوسری چیز اس سے یہ دیکھتے ہیں ہم کہ دیکھتے ہیں کہ مریض اپنی تاریخیں ٹھیک بتا رہی ہے یا اگر اس کو اپنی تاریخیں نہیں پتہ تو اس سے ڈاکٹر کے لیے آسانی ہے کہ اس کا حمل کی کیا ڈیٹ ہوگی، کس ڈیٹ پہ اس کا 9واں مہینہ شروع ہوگا، کس ڈیٹ پہ اس کا 9واں مہینہ ختم ہوگا. وہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے ہم جو 5ویں مہینے کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نقص بچے کے سر میں نقص ہو، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں نقص ہو، اس کے مثانے میں کوئی نقص ہے، بچے کے گردے میں کوئی نقص ہے، تو وہ چیزیں ہمیں اس الٹرا ساؤنڈ سے. اچھا میم آپ مجھے بتا دیں جب بچے کا جو جینڈر ہے وہ کون سے مہینے میں پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے بتانے میں تو آپ جن سے ہیں وہ بہت جلدی بتا سکتے ہیں. 13 ویکس پہ بتا سکتے ہیں، 14 ویکس پہ جو کہ تیسرا چوتھا مہینہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ یہی ہوتا ہے اگر آپ بہت پریسائز ہوں تو آپ کو 5ویں مہینے 6 مہینے میں بڑا اچھا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ہم پیشنٹ کو اگر کسی کی پہلے بیٹیاں ہیں بالکل تو وہ پریشان ہو جائے گی اگر ہم اس کو بتائیں گے اس کی بیٹی ہے، وہ اپنی کیئر چھوڑ دے گی، وہ اس بچی کی کیئر چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے. آج کل یہ تو ٹرینڈنگ پر آ چکی ہے کہ سب جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہ اس لیے کہ اب جو ان سے تھوڑا سا وہ اس لیے کرنا وہ ہو گیا کہ اچھا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو آپ پنک کلر کی سب چیزیں لے لیں. ٹھیک ہے. اگر بیٹا ہے تو آپ بلو کلر کی سب چیزیں لے لیں. تو وہ اس لیے وہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ کو اینڈ میں ہی پتہ چلے کیونکہ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ ہے. الٹرا ساؤنڈ ایک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. پھر سب ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے بیٹی بتائی ہے اور بیٹا ہو گیا اور ڈاکٹر نے بیٹا بتایا تھا اور بیٹی ہو گئی، پھر اور بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ حتمی الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتا. حتمی تو وہی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوگی پتہ چلے گا بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. جس طرح ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی بتائیں گے. میم اگر آپ کے ایکسپیرینس کی میں بات کروں 10 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کو، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ آئی آپ کے پاس کہ مجھے جینڈر بتا دے کیا جینڈر ہے اور آپ نے بتایا تو کہیں گے مجھے یہ بیٹا نہیں چاہیے بیٹی چاہیے یا بیٹی نہیں چاہیے بیٹا چاہیے، اس طرح کا کچھ ہوا؟ جی بالکل. ہم مطلب اگر سم ٹائم ہمارے پاس جب ہم الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ خواتین ہوتی ہیں، ویسے تو ہم اس چیز کو نہیں انکریج کرتے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی پیشنٹ بہت ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں تو ہم بتا بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں بتاتے، لیکن کیونکہ پیشنٹ کی خواہش ہوتی ہے تو جب ہم بالکل کلیئر کٹ شیور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم بتا بھی دیتے ہیں.
اب آپ نے جو بات کی ہے کہ بیٹا ہوا ہے تو اس کو بیٹی چاہیے, ابھی کل ہی ایک میرا مریض تھا جس کا ہم نے ڈیلیوری کرائی, ماشاءاللہ سے ان کے 10 بچے تھے, یہ ان کا 10واں ڈیلیوری تھی ان کی, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہو, لیکن ان کا بیٹا ہوا تو بڑی اداس تھی وہ کہ مجھے بیٹی چاہیے تھی. اور میں نے کہا چلو جو اللہ نے دیا ہے, ظاہر اللہ بیٹی بھی اللہ دیتے ہیں اور بیٹا بھی اللہ ہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں انسان کا کوئی زور نہیں, کوئی مرضی نہیں ہے, نہ زور ہے نہ مرضی ہے اس کی, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہم صرف پیشنٹ کو اس بات پہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دے یا بیٹا دے, آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ وہ بالکل صحت مند ہو, اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو, اس کے اندر کوئی معذوری نہ ہو, یہ ہماری, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. بالکل بالکل. اچھا میم اب ہم چلتے ہیں اموات زچگی کی طرف, کیونکہ یہ کیسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں خاص کر پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی کیا وجہ ہے جو اموات زچگی اتنی بڑھ چکی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو سی ہے نا کمپلیکیشن, یا آپ یہ سمجھیں کہ مشکلات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں اگر ہم بات کریں تو جو زچگی کی بہت ساری جو اموات کی وجوہات ہے, اس میں ایک وجہ یہ ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اب مریضوں کے اندر. بلڈ پریشر بہت بڑھ رہا ہے, بلڈ پریشر کے ساتھ مریضوں کو جھٹکے لگنے کا خدشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ نمبر 1 پہ آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں کہتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں. دوسری جو اموات ہوتی ہیں وہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مریضہ کے جسم میں خون اتنا زیادہ پھیل گیا ہوا ہے, جراثیم اس کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی اموات ہو رہی ہیں. اور ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے بہت زیادہ بہاؤ خون کا. جب مریضہ کی ڈیلیوری سیزیرین آپریشن ہو یا نارمل ڈیلیوری ہو, اس میں جو خون کا بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب خون کا جو بہاؤ جو سب سے زیادہ, کیونکہ یہ گائنیکالوجسٹ بینگ اے ڈاکٹر ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا اگر آپ نے اس کو ٹائملی مینیج نہیں کیا تو پیشنٹ آپ کا بچ بھی سکتا ہے, اور آپ کا پیشنٹ جو ان سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اچھا, اس کی ایک بہت امپورٹنٹ جو وجہ ہے اس میں وہ خون کی کمی ہے, جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جب خون کی کمی ہے وہ اچانک سے نہیں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ, ہم جیسے پہلے بتایا کہ پہلے 3 مہینے میں آپ چیک کریں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بار بار حمل ہو رہے ہوتے ہیں, ایک کے بعد ایک, وقفہ نہیں ہوتا, پرہیز نہیں ہوتا, تو ابھی جو خاتون ہے وہ پچھلے والے جو ہے اس سے ریکور نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ دوبارہ سے حاملہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا تو اس کی ایچ بی ہوتی ہی 7 پوائنٹ ہے, 6 پوائنٹ ہے, اس پہ وہ دوبارہ سے حمل میں آ جاتی ہے, پھر دوبارہ سے اس کے مزید کمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ خواتین کے اندر ماہواری کے بہت سارے مسائل ہیں. اگر ماہواری خاتون کو بہت زیادہ آ رہی ہے, اگر اس نے علاج نہیں کرایا, اس کی دوائیں نہیں لیں, اس کو ٹھیک نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے بھی جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو خون کی کمی ہو جاتی ہے. تیسری وجہ جو خون کی کمی کی خاتون میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے سب سے امپورٹنٹ, وہ یہ کہ خوراک کی کمی, ٹھیک ہے. اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ گوشت کھا سکے, سبزی کھا سکے, سبزیاں بھی وہ دال کھائے, دال میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کم ہوتا ہے. جو گوشت ہے, قیمہ ہے, کلیجی ہے, یہ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ آئرن دیتی ہیں, خون کی کمی کو ٹھیک رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. تو خوراک کی کمی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے خواتین کے اندر. اگر ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حمل کے دوران بھی مزید کمی ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اور خون کی کمی جو ان سی ہے وہ بچے کے اندر, ہم جیسے ہمیشہ بڑوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں خوش ہوگی تو بچہ خوش ہوگا, ماں ہیلدی ہوگی, ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو خون کی کمی بھی, اگر ماں کے اندر خون کی کمی ہے تو بچے کے اندر بھی وہ خون کی کمی آتی ہے. اس کے اثرات بچے کی پیدائش کے بعد نظر آنا شروع ہوتے ہیں. بچوں کی ذہنی کمزوری ہوتی ہے, وہ جیسے اگر بچہ 3 مہینے میں اپنا سر اٹھانا شروع کرتا ہے تو وہ 6 مہینے پہ چلا جاتا ہے. بچے چلنا لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیٹھنا, بات کرنا, ان کی دماغی جو نشو و نما ہے وہ سلو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کھیلتے نہیں ہیں. تو اس کی ایک وجوہات یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ حمل کے دوران ماں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا میم آپ مجھے بتا دیں کہ خون کی کمی کو کیسے پہچانا جائے, کیا علامات ہوتی ہیں؟ جی, خون کی کمی سب سے کچھ اس طرح یہ تھا, ایک تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس جب بھی آتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے, آپ کو رنگ سے ہی پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب پیشنٹ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے کلینک میں, آپ کے روم میں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی خون کی کمی آپ کو نظر آ جاتی ہے, اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آپ مریض سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی تھک جاتا ہوں, مجھے تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, بار بار تھک جاتا ہوں, مجھے کام کرتے کرتے رکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے, مجھے چکر آتے ہیں, میں گر جاتا ہوں کام کرتے کرتے,
تو یہ خون کی کمی کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم جو کرتے ہیں وہ مریض کا معائنہ کرتے ہیں, تو ہمیں آنکھوں کے نیچے نظر ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنی خون کی کمی ہے. مریضوں کے ہاتھ چیک کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی ہے. ٹھیک ہے. میں بھی اپنا ہاتھ چیک ہاں, کرواؤں گی. آپ یہ ہے دیکھیں ایسا ایک آپ کرتے ہیں کہ آپ مریض سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے, پھر آپ مریض کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ ہاں آپ کے اندر خون کی کمی لگ رہی ہے, آپ یہ ٹیسٹ کرا کے ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنی ہے. کسی بھی خاتون کے اندر جو ایچ بی ہیموگلوبن لیول جو سا ہوتا ہے وہ 12 پوائنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر اس کی ایچ بی 12 پوائنٹ سے کم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر خون کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اب خون کی کمی کو ہم جو سا ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, جیسے ہم نے حمل کو ڈیوائڈ کیا ایسے خون کی کمی کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری خواتین زیادہ تر خون کی کمی میں ہی رہتی ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مائلڈ انیمیا ہے ان کو. مائلڈ انیمیا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی 12 پوائنٹ سے کم ہے لیکن 10 تک ہے, 9.5 ہے, اس طرح کر کے ایچ بی آ رہی ہے, 10 آ رہی ہے. ٹھیک ہے وہ خون کی کمی لیکن وہ مائلڈ ہوتی ہے فارم. اس میں پیشنٹ اتنا زیادہ بتاتا نہیں ہے کہ مجھے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا مریض کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو آئرن کی ٹیبلٹ کھانی ہے, صبح کے ٹائم کھانی ہے, زیادہ ڈوز میں شام کے ٹائم بھی کھا سکتا ہے, ڈبل ڈوز میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو خوراک کا بتاتے ہیں. کھجوریں بہت اچھا سورس ہوتی ہیں آئرن کا, اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے. انجیر ہے, انار ہے. ٹھیک ہے. سیب کے اندر بھی آئرن ہوتا ہے, جیسے جو چیز کالی ہو جاتی ہے اس کے اندر آئرن ہوتا ہے. پالک بہت اچھا ہے, قیمہ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ کھائیں. جو مائلڈ انیمیا کے کیسز ہوتے ہیں وہ آئرن ٹیبلٹس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو جو ڈائٹ بتاتے ہیں اس کے ساتھ وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہوتے ہیں ماڈریٹ کے اندر آتے ہیں, وہ آپ کے آتے ہیں 7 to 10 کے درمیان. ٹھیک ہے. جن کی آپ نے ایچ بی کروائی اور اس میں اچھا خاصا پیشنٹ کو دیکھتے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر واضح کمی ہے, وہ آپ کو پلاہٹ ان کی نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آتے ہیں 7 to 10 کے درمیان. ان کی ایچ بی کے درمیان میں ہوتی ہے. اس کا بھی یہی, اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مریضہ پہلے 5 حمل کے مہینے کے اندر ہے, 4 مہینے کے اندر اس کی نارمل ڈیلیوری ہے, تو پھر ہم اس کو بھی دوائیاں دیتے ہیں. پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ دوائی کھا سکتی ہے کہ نہیں کھا سکتی. بالکل. ایک خون کی کمی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی لیکن مریض کھا نہیں پا رہا. ٹھیک ہے. آئرن کی ٹیبلٹ کا یہ بھی ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ وہ کھا ہی نہیں جاتی ہے, بہت بڑی ٹیبلٹ ہوتی ہے. پیٹ جو ہے قبض کرتی ہے, پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کبھی کبھار کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹالرنس کا پرابلم آ جاتا ہے. پھر ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی خون کی کمی کس وجہ سے ہے, وہ بتاتا ہے کہ مجھ سے کھائی نہیں جا رہی ہے. تو اس کا دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, پیشنٹ کو انجیکشنز دیتے ہیں. اچھا. جس کو ہم آئرن کے انجیکشنز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈرپ میں لگتے ہیں, اس کی ہوتی ہے 1 دفعہ میں لگا کے آپ چیک کرتے ہیں کہ مریضہ کو اس سے کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا. اگر کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا تو ہم اس کو 1 دن چھوڑ کے اس سے بولتے ہیں کہ آپ یہ آئرن کے انجیکشن یا فولاد کے انجیکشن بھی بولا جاتے ہیں, یا اگر عام زبان میں بولا جائے مریض کی زبان میں تو ان کو بولا جاتا ہے کالے رنگ کی ڈرپ, کیونکہ پیشنٹ کو تو نہیں سمجھ آتا کہ آئرن ہے کیا چیز ہے اس کا, تو وہ ان کو انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی شیورٹی ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے پیشنٹ اگر نہیں بھی کھا رہا تو ہم نے اس کو انجیکشنز لگا دیے. انجیکشنز لگوانے کے بعد ہم اس کے 1 مہینے کے بعد اس کے ایچ بی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, کیا وہ بہتر ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے. اگر تو وہ بہتر ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ ٹیبلٹس لینا شروع کریں, اپنی ڈائٹ بھی ساتھ ساتھ امپروو کریں. ٹھیک ہے. اگر نہیں ٹھیک ہوئی ہے اور مریضہ ہے جس کے مطلب 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, پہلے آپریشن ہوا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آپریشن میں جائے گا مریض, اور اس کی ایچ بی جون سی ہے 7 رہ رہی ہے, 8 رہ رہی ہے, تو ہم اس کو بلڈ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بلڈ لگانے کے اپنے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ٹیبلٹ کے ذریعے, اس کی خوراک کے ذریعے اور آئرن کی جو انجیکشنز ہیں اس کے ذریعے اس کی خون کی کمی پوری کی جائے. بالکل میم, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ڈیورنگ پریگنینسی جو ماہواری ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے, پر اس کے بعد جیسے کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن کی ماہواری ڈیورنگ پریگنینسی بھی آتی ہے, اس کے کیا وجوہات ہیں, یہ کیوں ہوتی ہے, یہ نارمل ہے یا نہیں؟ نہیں, نارمل تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آیا ہے, اس کے حمل کے ابھی ٹھہرا ہے, اس کو حمل 2-3 مہینے ہوئے, اس کے اندر اگر خون پڑ رہا ہے تو اس کی وجوہات الگ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مریضہ کا حمل ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ضائع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا وہ ہم مریض کا معائنہ کریں گے, الٹرا ساؤنڈ کریں گے, اس سے پتہ چلتا ہے. یا میم یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں. میں چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, پر ابھی ایک ٹائم ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. گلے چاروں کا نواد بیتے ونڈوی بریک زوری بریک پدتی مراگش برجا کریں.
وشت کے گولے چاروں کا میں شمارگو کہ میں گنڈوی بریک کے زیورا گڑ میں گنڈوی بریک کے زو بریک اپن نمت شمارگو کہ میں مراگش بڑھ جا کرنے گڑا میں مراگش بڑھ جا بیتا ماما کا پترانا کن گئے تھے گڑوں میں پیدا ہوتی اما کا پترانا بڑھ جا کرنی. جی میم ہم بات کر رہے تھے عاملہ خواتین کی ماہواری کے بارے میں. جی اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے جو خواتین ہیں جس کے اندر حمل ہوتا ہے اور ان کے اندر بھی خون کے دھبے لگتے رہتے ہیں یا مریض کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے داغ پڑ رہے ہیں اور پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر تو پہلے 3 مہینے ہیں اس نے پہلے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا ہوا, پہلے تو آپ چیک اپ کریں گے, دیکھیں گے کہ معائنہ پیشنٹ کا کرتے ہیں, کتنا اس سے پوچھتے ہیں کتنا خون آ رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اگر تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بہت زیادہ خون آ رہا ہے اور بیچ میں ایسے گوشت کے ٹکڑے بھی آ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس کو چیک اپ کرنا پڑے گا. اس کا ہو سکتا ہے اس کا مسکیریج ہو رہا ہے یا ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو ابھی نہیں ہوا تو ہم اور مریض کی اتنی بلیڈنگ خون نہیں پڑ رہا تو ہم اس کو ایسی دوائیاں دیتے, اور الٹرا ساؤنڈ پہ حمل ٹھیک آیا ہوا ہے, ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے حمل ٹھہر جائے اور وہ آگے چلے, ٹھیک ہے. ایسی دوائیاں انجیکشنز بھی آتے ہیں, ٹیبلٹس بھی آتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. اگر اس کا ایسا ہے کہ اس کا حمل ضائع ہونے کی طرف ہے تو ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کا حمل اب نہیں ٹھہر سکتا, یہ ضائع ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے. اس کے بھی 2 طریقے ہیں, آپ دوائیوں کے ساتھ بھی ضائع مطلب اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو مریض کو خون پڑتا رہے گا جو اس کی صحت کے لیے, مریضہ کی صحت کے لیے, کیونکہ حمل تو اس کا ٹھیک ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بھی 2 طریقے ہیں, آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دوائیاں بھی بتائی جا سکتی ہیں اگر پیشنٹ ٹھیک ہے, اس کا بی پی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے, تو اس کو ہم دوائیاں بھی بتاتے ہیں کہ آپ یہ دوائیاں کھائیں گے آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر اس سے نہیں ہو سکتا تو ہمیں اس کو داخل کر کے اس کی صفائی بھی کرنی پڑ سکتی ہے, تاکہ پیشنٹ اگر اس طرح ہے اس کا بی پی بہت زیادہ لو جا رہا ہے, وہ بے ہوش ہو رہی ہے, تو آپ کو اس کی صفائی بھی کرنی پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار دوسرے جب پیشنٹ کا 4 یا 5 6 مہینے کا حمل ہوتا ہے, اس وقت بھی کبھی کبھار بچہ جب پیدائش اس کی وقت سے پہلے ہونے لگتی ہے تو پہلے مریضہ کو درد ہوتی ہے, خون پڑتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر مسکیریج, جب دوسرے 6 مہینے کے جو حمل ضائع ہو رہے ہیں وہ اس اصطلاح میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ بچہ کے منہ جو سا ہوتا ہے اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے, وہ بچے کو ٹھہر نہیں سکتا وقت سے پہلے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بچے میں ہوتی ہے, بچے کا منہ پورے 9 مہینے تک بند رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ بچہ اندر رہے, صحیح ہے. اگر اس کے بچے کے منہ کے اندر کوئی کمزوری ہے, وہ ٹھہر نہیں سکتا, تو وہ وقت سے پہلے کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور وقت سے پہلے خون پڑتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی مریضہ کی ڈلیوری ہو جاتی ہے. اگر اس کی وجہ ہے تو اس کا بھی ہم یہ ہے کہ بچہ اگر آپ مریضہ ہمارے پاس وقت پر پہنچ گئی ہے, اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے تو ہم اس کو اس میں بھی ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں, انجیکشنز بھی لگاتے ہیں, اور اس کے بچے دانی کے منہ کے اوپر ٹانکا بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو بند کر کے رکھا جائے. اگر کسی کے بار بار اس طرح ہو رہا ہے تو اس کا پھر ہم اس سے وقت سے پہلے ہی اس کو 4تھے مہینے میں ہی اس کے بچے دانی کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹانکا لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے بچے دانی کھلے نہ اور اس کا حمل نہیں ضائع ہو, ٹھیک ہے. یہ وجوہات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی موروثی اور جنیاتی بیماری ہیں, جینز کی بیماری ہیں جو کہ بچے کے اندر ہوتی ہیں. بہت سارے مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہمارا دوسرا بچہ بھی 2 مہینے میں 3 مہینے میں حمل ضائع ہو گیا, ہمیں وجہ بتائیں. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ پتہ نہیں چل سکتی. 50% جو حمل شروع کے ضائع ہوتے ہیں اس میں وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ قدرت کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ضائع کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خود سے ہی ضائع ہو جاتی ہیں. 50% کے اندر یہی وجوہات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے حمل ضائع. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں میم کہ جیسے ہم نے حاملہ خواتینوں کے بارے میں بات کی, ان کی ماہواری کی, تو ہم چلتے ہیں ینگ گرلس کی طرف, جو کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سوشل میڈیا نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ اس سے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ یہ تو ہے ہمارے ہارمونس کے اوپر ہے کہ ڈیورنگ ماہواری ہمیں بہت غصہ آتا ہے, ایموشنل ہو جاتے ہیں, رونا آ جاتا ہے اس طرح. تو پر یہ ہے کہ جیسے ہم نے سوشل میڈیا پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ میمس وغیرہ چل رہی ہیں کہ اس ٹائم ہمیں جنک فوڈس کھانے کا دل کرتا ہے, ہمیں سافٹ ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ لینے کا دل کرتا ہے, ڈارک چاکلیٹ ہے ہم اس کی طلب ہونے لگتی ہے ہمیں. تو اگر ہم دیکھیں ہم ڈیورنگ ماہواری اس طرح کی چیزیں لیں, ہمیں بہت نقصان بھی دیتی ہیں. اگر ہم ایک ہی دن میں ہماری ماہواری بھی آ رہی ہے اور ہم 3 سے 4 بوتلیں وہ سافٹ ڈرنک کی لیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس بارے میں کہ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے؟ لینی تو نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اور اتنی تو بیسیکلی دیکھیں ہوتا کیا ہے, ماہواری میں درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب شروع میں ہوتے ہیں تو بچیاں جو ان سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمیں درد ہو رہا ہے,
تو وہ اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہی ہے. ان کے لیے سمجھنا ان کو ٹائم لگتا ہے ان کو. پھر دوسرا اس میں ماں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ بچے کو یہ سمجھائے, بچیاں جتنی بھی ہیں, کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے. آپ کو اس کے ایکسیپٹنس میں شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ایکسیپٹنس بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے, ایسی کوئی بری چیز نہیں ہے یہ. اصل میں ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہے نا کہ ہم ماہواری کو بہت بری چیز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل ہے. آپ کو اس کو بتانا سمجھانا, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا, آپ کو ہر مہینے ہوگا, اس طرح ہوگا. آہستہ آہستہ جب وہ بچی اس کو سمجھ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو دوسری بات ہے آپ کی کہ اس میں غصہ آتا ہے, وہ ہارمونس کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ جب ماہواری سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے کے ہارمونس اور اس کے بعد کے ہارمونس میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو باڈی ایک دم سے اس کے ساتھ نہیں ایکسیپٹ کر سکتی, اس کو ٹائم لگتا ہے. اچھا کہ اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن جو ہارمونز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہارمونز جو ہوتے ہیں آپ سمجھیں کہ تھوڑے جیسے سمندر ہوتا ہے نا, ایسے ہوتے ہیں, دھیمے دھیمے چل رہے ہوتے ہیں. جب ماہواری آنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بڑھتے ہیں, کم ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں بھی پھر آہستہ آہستہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا مجھے صرف 2 دن جو ہے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, 2 دن زیادہ تکلیف ہوتی ہے, 2 دن زیادہ بہاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر 2 دن پھر وہ اپنے اس طرح کرتے ہیں کہ اچھا یہ, پھر وہ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ پیناڈول کی پین کی سمپل سی میڈیسن لے لیتے ہیں, اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ اگر ریسٹ کرتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے چائے پی لی, اب جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بوٹل اور ڈرنک چائے پیتے ہیں, بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے, کیفین ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, جو آپ کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں, آپ ڈارک چاکلیٹس لے رہے ہیں, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کیفین ہوتی ہیں. کیفین کیا کرتی ہے, آپ کی پین کو ریلیف کرتی ہے. بیسیکلی آپ کا پرابلم ہوتا ہے آپ کیفین. اب وہ سوشل میڈیا نے آپ اس کو بجائے اس کو کہ اس کو نارمل طریقے سے لے کے جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ آپ اتنی کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی باڈی ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. آپ کو جب تک وہ ملے گی نہیں چیز, آپ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پین کلر آپ جتنا آپ برداشت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل درد بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, جتنا آپ پین کو برداشت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا اس کے بعد پھر آپ, اب یہ نہیں کہ نہیں برداشت ہو رہا تو ٹیبلٹ نہیں کھائی ڈائریکٹ انجیکشن پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, پہلے آپ سمپل میڈیسن لیں, اگر آپ سے اس کو ٹھیک ہو رہا ہے پھر آپ اس کو بڑھائیں. نہیں ٹھیک ہو رہا, بہت ساری وجوہات ہیں جس میں نہیں کوئی اور وجہ ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, پھر بچے جو ان سے وہ انجیکشنز بھی لگواتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس چیز کی عادت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو جس طرح ایک دفعہ اس چیز کی عادت پڑ گئی پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. پھر جب بھی آپ کو ہوں گے آپ کو یہ اس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, اور جنک فوڈ کھانے کا یہ ہے وہ اس طرح کی بات ہے کہ جب آپ کا اسٹریس ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ایگزام میں, جیسے ان کے ایگزام آنا شروع ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے اسٹریس ہوتا ہے ایگزام, وہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. تو ہر ایک کی باڈی کا رسپانس الگ ہے اسٹریس کے اندر. وہ اپنے آپ کو اسٹریس میں, اس میں فرائز میں, جنک فوڈ میں, اس میں ٹھیک ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کھانا پینا بند. اسی طرح اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کو پیریڈس آتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ٹینشن ہے, یہ کیا مصیبت ہے, یہ ہے, تو آپ اس کی طرح چل جاتے ہیں. اچھا میں کھانا کھا کے, آپ بیسیکلی اپنے برین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, بالکل اسٹریس مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کھا لوں, میں فرائز کھا لوں, میں کولڈ ڈرنکس پی لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو بس آپ اپنی اسٹریس مینجمنٹ کو خود آپ کو دیکھنا ہے, اور ہیلدی رہنا بہت ضروری ہے. ہیلدی کھائیں گے تو ہیلدی ڈائٹ رہے گی. بالکل بالکل. ایک اور سوال میرے دماغ میں گردش کرے یہی کہ لوگ کیا یہ پرسیپشن ہے, کیوں یہ سوچتے ہیں کہ پیریڈس میں جیسے ماہواری آتی ہے تو نہانا نہیں چاہیے. ہاں دیکھیں, اس میں بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم نہائیں گے, وہ بھی ہمارے اصل میں خواتین جو مائیں ہیں انہوں نے اپنی ماؤں سے سنا, پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر کہتا رہ جائے گا لیکن وہ نہیں, ہماری امی نے یہ کہا تھا, ہماری دادی نے یہ کہا تھا, ہماری نانی یہ کہتی تھیں, تو وہ اس پہ زیادہ ان کا بلیو ہے. وہ بھی ایک کلچرل ویلیو ہے, ظاہر ہے ہم ایک کلچرل میں رہتے ہیں جس میں ہمارے بڑوں کی بہت بڑا رول ہے, ہم اس کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے پھر ذہن, لیکن ظاہر سی بات ہے نالج کے اوپر اس کا بھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نہا لیں گے تو آپ کو درد زیادہ ہو جائے گا. تو آپ, حالانکہ ہمارے کہ یہ ہے کہ اگر آپ وارم واٹر سے نہاتے ہیں اور اس کے ساتھ تو آپ کے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ نہائیں گے تو آپ صاف ستھرے رہیں گے, آپ کو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہے, ریشز ہونے کے چانسز کم ہے. آپ چینج کریں, اگر آپ خود سوچیں گے اگر ایک شخص ہے وہ 7 دن نہایا نہیں ہے, 10 دن نہایا نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو کپڑے نہیں چینج کیے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ اس کی صحت میں بہتری آئے گی یا کمی آئے گی؟ چیز مجھے یہی لگتی ہے. ٹھیک ہے, آپ خود بتائیں کہ اس کی کیا بہتری ہوگی, یا اس کے اندر آپ کے تو 10 دن میں آپ نے نہائے نہیں, 5 دن, جتنے بھی دن ہیں
آپ نے صفائی کا خیال نہیں کیا. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے آپ کو, صفائی نصف ایمان ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ صفائی نہیں کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ 7 دن میں نہائے نہیں, آپ نے کپڑے نہیں چینج کیے, آپ نے اپنے آپ کا خیال نہیں رکھا, تو آپ اسی لیے آپ زیادہ غصہ, زیادہ بری سچویشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. تو آپ کیوں نہیں, آپ بالکل آپ جیسے آپ نے نہائیں. یہ 7 دن کی بات کی, تو ایک اور سوال میرے دماغ میں یہ ہے کہ پیریڈس کیا صرف 7 دن ہونا نارمل ہے؟ کچھ لوگوں کے 10 دن بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے 5 دن, کچھ لوگوں کے 3 دن بھی ہوتے ہیں, تو نارمل کون سا ہے اس میں سے؟ نارمل دیکھیں, نارمل ہم ایک دن نہیں بتا سکتے کہ اچھا اس کی ہماری ہے میکسیمم 10 ڈیز تک ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کم ہونے میں 2 دن ہو سکتے ہیں, 3 دن ہو سکتے ہیں, 4 دن بھی ہو سکتے ہیں, 5 دن بھی ہو سکتے ہیں, 6 7 8 9 10, میکسیمم 10 ڈیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ 10 ڈیز کیسی بلیڈنگ ہو رہی ہے, یا 7 ڈیز یا 5 ڈیز کیسی بلیڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اگر بلیڈنگ آپ کو 2 دن ہیوی ہو رہی ہے اور باقی دن صرف داغ لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو آپ کو اگر جو میکسیمم اگر ڈیز پوچھتے ہیں وہ 10 تک, میکسیمم لمٹ ہماری 10 تک ہے. لیکن میجورٹی جو ہماری فال کرتی ہے وہ 5 ڈیز 6 ڈیز 7 ڈیز کے اندر ہوتی ہے. یہ 5 to 7 کے اندر میجورٹی ہماری فال کرتی ہے. اس لیے ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں اگر آپ کو 8 دن آ رہے ہیں تو ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ کا سائیکل اس طرح ہے, آپ کسی کی باڈی کو کلاک کے اوپر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, سم ٹائم یہی ہوتا ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا اسٹریس ہوتا ہے, ہارمونس اپ اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں. اس مہینے 5 دن ہوئے, اگلے مہینے 6 دن ہو گئے, اگلے مہینے 8 دن ہو گئے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, پہلے 3 دن ہوتے تھے اب 7 دن ہو گئے, 8 دن ہو گئے. ان سے ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس عرصے میں کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ آپ کے گھر میں؟ ہاں میرے, وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ایگزام ہے, یا میرے والدہ بیمار تھیں, یا والد بیمار تھے, یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو یہ سب چیزیں آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں, ہارمونس کو افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ڈیز کا ہوتا ہے, دوسری آپ کے کتنے ڈیز کے بعد پیریڈس آنے چاہیے, وہ بھی لوگوں میں بڑا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جی 21 ڈیز کے بعد آنے چاہیے, کوئی اس میں نہیں ہے کہ 21, اس کا بھی ایک ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے, 21 to 35 ڈیز, 21 to 35 ڈیز. 35 ہے. ابھی ضروری نہیں ہے آپ کے کہ آپ کو 2 ڈیٹ کو آئے تھے تو 2 کو ہی نیکسٹ منتھ آئیں گے, نہیں, بالکل 2 ڈیز پہلے آ سکتے ہیں, 3 ڈیز پہلے آ سکتے ہیں, 4 ڈیز پہلے آ سکتے ہیں. اسی طرح 4 دن اوپر, 3 دن اوپر, 5 دن اوپر. ہاں اگر آپ کے وہ مہینے 2 مہینے ہو گئے ہیں, آہستہ آہستہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, آپ کے پیریڈس کم ہوتے جا رہے ہیں, وہ ایک پھر اور سچویشن ہے جس کو ہم پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بولتے ہیں. پھر آپ کا اس طرف جا رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کی تشویش کی بات ہے, پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے 1 سے 2 مہینے, 2 سے 3 مہینے پہ جانا شروع ہو گئے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے خون کی کمی کی بات کی, تو خون کی کمی, جیسے آپ نے پریگننٹ لیڈیز کی بات کی کہ ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے, تو ہمیں کس طرح سے اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ینگ گرلس ہیں ان کو خون کی کمی نہ ہو, آگے جا کے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اس حوالے سے آپ کیا کہ کس طرح سے ہمیں اپنا ڈائٹ کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں کیا چیزیں لینی چاہیے, کیا نہیں لینی چاہیے؟ ڈائٹ یہ ہے کہ ڈائٹ بچوں کو ایک تو یہ بہت بتانا چاہیے, بچے ہیں بچیاں ہوں کہ آپ نے سب کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ بچے اس طرح کے ہیں کہ بس سبزیاں نہیں کھانی, بالکل آپ سبزیاں نہیں کھائیں گے تو آپ کے اندر نیوٹریشن کیسے پوری ہوگی. اچھا, پھر آپ نے جی ہم نے گوشت بھی نہیں کھانا, ہم نے چکن بھی نہیں کھانی, ہم نے فش بھی نہیں کھانی, تو آپ کو بیسیکلی بچوں کو شروع سے اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ آپ نے سب کچھ کھانا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو جنک فوڈ سے بالکل منع کر دیں, اب ایسا آپ سمجھیں دور نہیں ہے, آپ بچوں کو منع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا آپ ایک بنائیں کہ اچھا مہینے میں 1 دفعہ ہم آپ کو کھلائیں گے آپ کو جنک فوڈ. ٹھیک ہے, یا مہینے میں 2 دفعہ ہو گیا, بہت کوئی آپ کو ہو گیا. ویسے آپ نے روٹین میں وہی جو آپ کو گھر میں کھانا بن رہا ہے, آپ نے وہ دال چاول بن رہے ہیں, آپ نے وہ کھانے ہیں. لوبیا اتنا اچھا ہوتا ہے, ریڈ بینس وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خوراک مطلب سب چیزیں, سبزیاں کھائیں, پالک کھائیں, انار کھائیں, فروٹ سب کھائیں. ایسے بھی بچے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کبھی فروٹ کھایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فروٹس کھانے بہت ضروری ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, کانسٹیپیشن بھی بچوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, سیلڈس کھائیں, سیلڈس نہیں کھاتے ہیں بچے, سبزیاں نہیں کھاتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے ہیں. تو بچوں کو یہ چاہیے کہ, اور دوسری ایک اور بہت بڑی وجہ بچوں کے اندر جو آئی ہے وہ ہے پیٹ میں کیڑے. بالکل, کہ بچے کھیلتے ہیں باہر, وہ گندے ہاتھ ہیں, ہاتھ کھانے سے پہلے دھوئے نہیں ہیں, یا آپ واش روم گئے ہیں تو اچھے سے ہاتھ نہیں واش کیے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے, پیٹ کے کیڑے ہو رہے ہیں. ایک یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہے بچوں میں خون کی کمی کی. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ہم اگر کسی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بچے بتاتے ہیں کہ ہمیں پیٹ میں کیڑے ہو رہے ہیں, پیٹ میں درد رہتا ہے, بچہ تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے تو اس کو فوراً سے درد شروع ہو جاتی ہے.
मतलब वक्फन वक्फन वो बताता रहता है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ काटती है ये इस तरह, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको बच्चों के पेट की दवाई देनी पड़ती है कीड़ों की। बिल्कुल। ठीक है, फिर उसकी जो सी है वो खून की, अगर आप उसकी नहीं देंगे तो उसकी खून की कमी नहीं ठीक होगी। ठीक है, तो वो एक वजह है। और खुराक आप यही है, बच्चों को माएँ जो उनसे हैं उनको घर के खाने की तरफ बहुत मुतवज्जो होना चाहिए कि आपने घर का खाना खाना है, 3 टाइम खाएं, 2 टाइम खाएं। वो आपकी मतलब बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं इसलिए उनके ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने खेलना है आगे, जितना आप अच्छा खाएंगे उतना अच्छा खेलेंगे उतनी अच्छी आपकी हेल्थ होती जाएगी। दूसरा एक जो बच्चा है, बच्चियों में जो स्पेशली है वो यही है कि अगर उनके माहवारी के मसले आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखना चाहिए कि अगर बच्ची बता रही है कि मेरी नहीं ठीक हो रही, 2-3 महीनों से मुसलसल आ रही है, मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, फिर आप उसको साइकिल को रेगुलेट करने की मेडिसिन देते हैं। ठीक है, ताकि वो मेडिसिन साइकिल भी रेगुलेट करेगा और जो उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको भी कम करेगा। और अगर उसमें वक्त हमें ज़रूरत पेश आए तो हम उसको भी दवाएं दे सकते हैं। ठीक है, आयरन की टैबलेट्स जो उनसे होती हैं, ज़्यादा आम ज़बान में उसको ताकत की दवाएं जो देती हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी खुराक से वो चीज़ों को बेहतर रखें। जी मैम आपसे ये सवाल है कि जो आमला ख़वातीनें होती हैं, अगर हम देखें जो मिडिल क्लास होती है उनको, लेकिन जो हाई क्लास वाली हैं वो अच्छे से खुद को मेंटेन करती हैं, वर्कआउट वगैरह भी करती हैं बहुत अच्छे से, तो ये जो है मिडिल क्लास हैं जो इनके समझ में ये बात क्यों नहीं आती, वो क्या समझते हैं, क्या परसेप्शन है उनका कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्यों ना करें, कौन से मंथ में वर्कआउट ज़रूरी है करने के लिए? अच्छा, उसमें ये कि वर्कआउट तो ये है कि आप वर्कआउट उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम उनकी सिंपल ज़ुबान में बात करें तो हम मरीज़ से कहते हैं कि आप अपने घर के काम करें। अच्छा, ठीक है ना, आपने ऐसे भी ख़वातीन आती हैं जी, पहला हमल है तो ये तो बेड से नीचे ही नहीं उतरती जी, पहला हमल है, पहली खुशी है, फिर क्या होता है, फिर एंड में क्या होता है, डिलीवरी में जब होती है तो फिर पेंस भी नहीं बर्दाश्त होती हैं, फिर जी सिजेरियन कर दें, सिजेरियन कर दें, डॉक्टर अब कहते हैं, फिर वो कहते हैं जी डॉक्टर ने कर दिया, फिर डॉक्टर ने कर दिया तो पेशेंट तो एक भी पेन नहीं ले रहा। अब क्या होता है, जब आप जैसे आपने पहले जो पुराने ज़माने की 8-8 10-10 बच्चे नॉर्मल डिलीवरीज कहते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। अब 24-24 12-12 घंटे वेट करना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उसमें पेशेंट और ज़्यादा वो हो जाता है कि हमारी डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, जल्दी क्यों नहीं हो रही। तो आपने जब घर में काम नहीं किया तो हम कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं मरीज़ों के कि आप घर का काम करें। ये नहीं कहते कि आप उसको बेचारी मरीज़ा को बिल्कुल ही काम पे लगा दें कि हर बंदा आ रहा है उसको काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे पहले ज़माने के लोग वो झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, ठीक है, अपने काम करते थे, अपने चलना क्या हरकत में। कौन से मन से मतलब इस तरह के काम करने नहीं, चाहिए? आप हर मंथ में कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। अगर आपकी कोई ऐसी वजह नहीं है, अगर आपके हमल नहीं ज़ाया हो रहे, आपको अगर खून नहीं पड़ रहा, अगर आपको मुसलसल दर्द नहीं रह रहा, अगर आपकी डिलीवरियां वक्त से पहले नहीं हो रही, मतलब ऐसी अगर कोई वजह नहीं है जिसमें डॉक्टर वो, उसमें आपको डॉक्टर खुद बता देता है कि आपने परहेज़ करना है। ठीक है, वो आपको परहेज़ बताएगा। ठीक है, जिसमें ऐसी कोई वजह है कि हमल नहीं है, उसके 12 साल के बाद बच्चा हो रहा है, 10 साल के बाद हो रहा है, या उसके हमल चौथे महीने में, 5वें, 6ठे, 7वें महीने में ज़ाया हो जाते हैं, उनको हम खुद बता देते हैं कि आपने, उसमें भी हम बताते हैं कि आपने हल्के फुल्के काम करने, भारी काम नहीं करने, वज़न नहीं उठाना। ठीक है, लेकिन अगर वैसे कि एक नॉर्मल मरीज़ है, उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, तो वो अपने घर के सारे काम करे, वो अपना अगर कुकिंग है, कोई भी काम है वो करना है। अगर आप एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए ये है कि आपने 20 मिनट्स की एक्सरसाइज वॉक करनी होती है। बिल्कुल, ठीक है, 20 मिनट्स आप वॉक कर लें। अगर आप मतलब है आपने अपनी कर लिया, आप मतलब अच्छा है आपका, ठीक है, आप वॉक करें। ये नहीं आपको कह रहे कि आप जिम चले जाएं और जिम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, वॉक सबसे बेहतर है। ठीक है, हर एक के लिए पॉसिबल। ठीक है, आप घर में चले जाएं, पार्क आपके वो घर पे पास कोई भी पार्क है, आप 20 मिनट्स की वॉक कर लें। ठीक है, आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो सा एक आप पार्क में जाएंगे, आपको ग्रीनरी भी नज़र आएगी, आपकी ऑक्सीजन भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, वो आपके लिए है। मैम आप मुझे ये बता दें कि जो आमला ख़वातीन होती हैं उनको, अगर मैं बात करूँ तो गलत ना हो कि फैमिली की तरफ से अगर वो प्रेशराइज हों या उनको कोई किसी बात का टेंशन हो, जैसे हाइपरटेंशन हो जाती है उनको, या कुछ चीज़ उनके दिमाग में चल रही होती है, तो उससे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है? देखें, हम उसमें यही कहते हैं कि अगर घर में टेंशन है तो अगर मरीज़ पहले, असल में ज़्यादातर यही होता है कि जो मरीज़ पहले से ब्लड प्रेशर
تھوڑا بہت مسئلہ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو ذرا سا بھی ٹینشن زیادہ نہیں تو اس کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں کیا, بلڈ پریشر جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا بچے کے اوپر اثر یہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بچے کی خوراک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو بلڈ فلو کم جانا شروع ہو جاتا ہے, بچہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. مریض کہہ رہی ہے میں 8ویں مہینے میں ہوں, بچہ 6ویں مہینے کا آ رہا ہوتا ہے, 2 مہینے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو خوراک نہیں پہنچ رہی. ٹھیک ہے. اس کا پانی کم ہو جاتا ہے, بچے کے گرد جو پانی ہے جس کو اولیگو کہتے ہیں عام زبان میں, پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم ان کو یہی بولتے ہیں کہ آپ ٹینشن اتنی ہی ان کو دیں جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی جو افیکٹ ہے وہ بچے کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خاتون حامل میں ہو تو آپ کے اینڈ رزلٹ میں ماں بھی ٹھیک رہے اور بچہ بھی ٹھیک رہے. بالکل. ٹھیک ہے. جب بلڈ پریشر اس کا بڑھتا رہے گا تو بچہ خدا نہ خواستہ پیٹ کے اندر ضائع بھی ہو سکتا ہے, بہت بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو اس کو ٹینشن یا اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, اس کو چیک نہیں کرایا, اس کو میڈیسن نہیں دی, تو الٹیمیٹلی نقصان فیملی کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بچہ ضائع ہو جائے گا, بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے گا. اور پیٹ میں فوت ہونے کی ماں کو زیادہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے حمل بھی گزارا, بچہ پیٹ میں فوت بھی ہوگا, اس کو دردیں بھی لینی ہے, اس کو تکلیف بھی سہنی ہے, اور اینڈ میں اس کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے وہ زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پروسیس سارا وہی فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, جب بھی پیشنٹ پریگنینسی میں پینس لیتا ہے, لیبر لیتا ہے, تو اس کو اینڈ میں خوشی ملتی ہے کہ اچھا میں ماں بنی ہوں, میرا بیٹا ہوا ہے, میری بیٹی ہوئی ہے, ٹوینز ہوئے ہیں, کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں لیتی ہے, اس کو ہوتا ہے کہ میں جو پینس برداشت کر ہوں, تو جیسے کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہے, تو وہ اس کو صبر کا پھل ملتا ہے اس کو بچے کی صورت میں, جو اس کو دیکھ کے وہ خوش ہوتی ہے کہ میں 9 مہینے ایک پروسیس سے میں گزری ہوں. ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ لیکن خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر کا مسئلے مسائل کی وجہ سے اگر بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو ماں سارا پروسیس وہی ہے, وہ وہی پینس برداشت کرے گی. بالکل. وہ وہی اسی طرح ڈیلیوری کرائے گی, اسی طرح کٹ بھی لگائے گا, اسٹیچز بھی لگیں گے, سب کچھ ہوگا, خدا نہ خواستہ خون بھی پڑے گا, سب کچھ وہ اسی اسٹیج سے ہے. لیکن آخر میں اس کے پاس کوئی بھی آؤٹ کم نہیں ہے, اس کے پاس نہ اپنا بچہ نہیں ہے جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ سہا ہے. تو وہ پھر ان کے لیے زیادہ پریشانی کی بات ہے. بہت اچھا ٹاپک تھا آج کا, ہم نے ڈسکس کیا ڈاکٹر فرخندہ. ہمارا ٹائم جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہو چکا ہے, پر میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک میسج جائے ہمارے جو لیڈیز ہیں ان کے لیے, وہ کس طرح سے اپنا خیال رکھیں. یہ آپ کا کیمرہ اور آپ اپنا میسج دے دیں ہمارے لیڈیز. خواتین جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ جب بھی آپ کو حمل ہو, ایک تو یہ ہے کہ وقفہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے 4-5 ہیں, ہم نہیں منع کرتے کہ آپ کے کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صرف 2 بچے 2 ہی اچھے. ڈاکٹر کا کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے آپ 3 کریں 4 کریں, آپ کے ایٹ دا اینڈ بچہ اور ماں جو ہے وہ دونوں صحت مند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ 3 سال کا وقفہ کریں, 4 کا کریں, 5 کا کریں, جتنا بھی آپ کو ہوتا ہے. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی حمل ہو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو بتائیں کہ کیا دوائیں آپ نے لینی ہیں, کتنا آپ نے ریگولر چیک اپ کرانا ہے, کب آپ کی خون کی کمی کے بارے میں بتائے گا, بلڈ پریشر کے بارے میں بتائے گا. یہ سب چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب ڈیلیوری کا وقت آئے گا اس ٹائم پہ جو کمپلیکیشنز آئیں گی اس سے آپ کو بچا سکیں. اس وقت اس کے ڈاکٹر کے لیے بہت ساری مجبوریاں ہو جاتی ہیں. اب 6 گرام HB کے ساتھ آپ آئیں گے تو آپ کو 4 بلڈ لگیں گے, 3 لگیں گے, 5 لگیں گے, وہ زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ حمل کے دوران پراپر چیک اپ کرائیں, اپنی جو آپ کو وہ دوائیں بتا رہا ہے وہ دوائیں استعمال کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ نے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد میرے پاس آنا ہے, آپ اس کے پاس چیک اپ کروائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں 8 مہینے جا سکتے تو کوئی بات نہیں, ایسی کوئی وہ نہیں ہے آپ, لیکن لازمی ایک 9 مہینے میں کم از کم آپ کے 4 وزٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کے 4 وزٹ ہونے چاہیے, جس پہ ہر وزٹ پہ ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ, آپ کی دوائیاں, آپ کا الٹرا ساؤنڈ آپ کو بتائے گا, آپ کے اور آپ کے بچے کی صحت کے بارے میں بتائے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ آخر میں ایک تندرست ماں اور تندرست بچہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فرخندہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت اچھے سے ہمارے گلے چاروں جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے, جیسے میں نے آپ کو بولتے نا, میں آپ کو خود سکھا دیا. یہاں پہ جو بھی جو دوسرے چاگٹ کا مطلب ہے دوسرے جو زبان سے دوسرے کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں, ہم ان کو چاگٹ بولتے ہیں. تو آج تو میں ان کو نا یہی ورڈ سکھاتی ہوں, گلے چاروں, مطلب ہم دیکھنے والے, کیونکہ یہ ورڈ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں.
تو انہیں بہت اچھا میسیج دیا اور آج کا ٹاپک بہت کلیئرلی ہمیں سمجھایا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر میں بلوچی میں کہوں تو تی دل جولان کیا چی میں باز میں نتوارا وتی وشٹی میں طرف پاچی اور پرسنلی وتی طرف پاچی. سمجھ آئے میں نے کیا کہا؟ تھوڑا بہت کیا سمجھ آیا؟ تھوڑا بہت ہی سمجھ آیا. آپ نے پرسنلی مجھے تھینکفل, یو آر تھینکفل ٹو می, بالکل کیا میں نے اتنے اچھے سے سمجھایا. گلے چاروں کا میں مراغا شوات بتا حلاس نو ملوٹا کی شواتی وہ اسٹارا پہ دیتا ہے اجازت. انچما دعاؤں تی مراغا اسٹارٹ کو انچما دعاؤں تی مراغا شہم حلاس کنے وش پہ باتیں خوش پہ باتیں خوش شگرنج پہ باتیں نو پہ دیتا ہوتی وہ اسٹارا اجازت. السلام علیکم, اللہ نے کے بعد.